पेंशन बम बड़ी तेजी से इस वक्त जो है फटने के करीब है। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिवायती पेंशन सिस्टम खत्म करके नया कंट्रीब्यूशन यानी शराकती निजाम नाफिज किया जाएगा। 8 से 10 साल बाद पाकिस्तान का निजाम पेंशन का बोझ उठाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होगा। बाद में जब मुलाजिम रिटायर होगा तो इस फंड में होने वाला मुनाफा ही इसकी पेंशन की बुनियाद बनेगा। पेंशन का बोझ कम होगा या अगर होगा तो कितना होगा और उसमें मजीद और क्या तब्दीली की जरूरत है। नए सिविल सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट के अंदर जो हायर किए जाते हैं ऑन परमानेंट बेसिस, इसका इदराक उनके ऊपर है। चले देर आए दुरुस्त आए, IMF के साथ चूंकि कोलैबोरेशन की ये रिफॉर्म्स हुई, इट्स नॉट इनफ। काफ़ी रियलाइजेशन है कि पेंशन सिस्टम हमारा सस्टेनेबल नहीं है। अहम इशू है वो ये कि आपने इसके अंदर पेंशन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक जो अभी रीसेंट हायरिंग होगी उनके लिए तो आपने एक फाइनेंशियल सिस्टम डिवाइस कर दिया, लेकिन उससे जो पहले वाली पेंशन्स हैं जिनका एक्चुअली बोझ ज्यादा है उसको बैलेंस आउट करते करते भी हमें कई दहाइयां लग जाएंगी। तो वो कहाँ से हम फंड करेंगे? वही टैक्स पेयर के पैसों से, वही हम अपने कौमी खजाने से पेंशन के सिस्टम को हमने फंड करना है क्या? 8 से 10 साल के अंदर हमारी जो ग्रोथ के साथ कोरिलेशन है, हमारे पास इतने पैसे होंगे कि पेंशन के निजाम का हम बोझ उठा सकें? देखिए, ये इट इज़ अ ट्रू चैलेंज। पेंशन टू रेवेन्यू जो है, FPR का रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी पिछले चंद सालों में डबल हुआ है। ये कोई 8-10% था और 2022 में गालिबन ये तकरीबन 19% पे चला गया था पेंशन टू FPR रेवेन्यू। तो इस तरीके से अगर ये बढ़ता रहेगा तो ये तो आपके रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा ये बन जाएगा। लेकिन क्या ये यूनिक चैलेंज है पाकिस्तान में? क्या दुनिया भर में और ममालिक के अंदर पेंशन प्रॉब्लम नहीं है? अगर था तो उन्होंने उसको कैसे नेविगेट किया है? और क्या कोई री इन्वेंट करना है हमें व्हील को? कोई नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेकर आने हैं? ये दुनिया भर में कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, सिर्फ उनको अडॉप्ट करना है। Exactly where I am also worried. पेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाने की वो 4-5 साल बाद बहुत बढ़ जाएगी। वो 56% मेरे पास फिगर्स आ रहे हैं, वो आपकी पूरी हुकूमत चलाने के तमाम जो अखराजात हैं उसके करीब बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया मेमन और आज के इस नशिस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो नया पेंशन सिस्टम है उसके ऊपर। वफाकी हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम रूल्स 2024 के नाम से एक नया पेंशन निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए रिवायती पेंशन सिस्टम ख़त्म करके नया कंट्रीब्यूशन यानी शराकती निज़ाम नाफिज किया जाएगा। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम 27 अगस्त 2025 को मंजूर हुआ और अब इसे तमाम वफाकी वजारतों, डिविजन्स और इदारों को अमल दरामद के लिए भेज दिया गया है। नए पेंशन सिस्टम के तहत वफाकी सरकारी मुलाजमीन को अब पेंशन के लिए खुद भी हर माह रकम जमा करानी होगी, जबकि हुकूमत भी इनके साथ हिस्सा डालेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत हर माह मुलाजिम की काबिल पेंशन तनख्वाह का 12% हिस्सा जमा कराएगी, जबकि मुलाजिम अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा पेंशन फंड में जमा कराएगा। इस तरह ये दोनों रकूम एक ख़ास फंड में जमा होंगी, जिसे मुख्तलिफ सरमायाकारी मनसूबों में लगाया जाएगा। बाद में जब मुलाजिम रिटायर होगा तो इस फंड में होने वाला मुनाफा ही इसकी पेंशन की बुनियाद बनेगा। मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक उन वफाकी मुलाजमीन पर होगा जो 1 जुलाई 2024 या उसके बाद भर्ती हुए होंगे। ये हम पेंशन फंड के हवाले से गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेंशन बम बड़ी तेज़ी से इस वक्त जो है फटने के करीब है। और अगर हम माने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो हुकूमत की अपनी ही रिपोर्टों के मुताबिक है, तो 2024 की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पेंशन अखराजात 1000 अरब रुपए तक बढ़ चुके थे और ये आगे मज़ीद बढ़ते ही जाने हैं। 2050 में ये पेंशन मौजूदा अखराजात का 56% हिस्सा होगी और बहुत बड़े बड़े इदारे, चाहे वो रेलवे हों और दूसरे सरकारी इदारे हों, उनकी बहुत बड़ी रकम पेंशन सर्विसिंग के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। और फिर ये ख़दशा है कि अगर इसमें रेडिकल रिफॉर्म्स मज़ीद ना की गई तो 8 से 10 साल बाद पाकिस्तान का निज़ाम पेंशन का बोझ उठाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होगा। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इस आज की नशिस्त में कि किस तरीके से जो पेंशन बिल हुकूमत लेकर आई है उससे पेंशन का बोझ कम होगा या अगर होगा तो कितना होगा और उसमें मज़ीद और क्या तब्दीली की ज़रूरत है। सो हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स हैं जी इस हवाले से बात करने के लिए। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के और ख़ास तौर पे इस तरह के मामलात के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ साहब हैं, माहिर उमूर पेंशन हैं, जो इसके अंदर ग्रे एरियाज़ अगर है तो ज़रा हम उनसे पूछेंगे कि उनको क्या नज़र आते हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ये रिफॉर्म्स आए, देर आए दुरुस्त आए, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है इसमें मज़ीद भी बेहतरी होने की ज़रूरत है, लेकिन जो 1000 अरब का फिगर खुद ही हुकूमती रिपोर्टों के मुताबिक हमारे पेंशन का बोझ था,
ان ریفارمز کے بعد یہ جو نیا بل آیا ہے اس کے بعد آپ اس میں کتنی کمی دیکھ رہے ہیں, کتنا پریشر کم ہوگا یہ جو نئے اس میں آپ پروویژنز لے کر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک ڈیفائنڈ بینیفٹ اسکیم جو تھی, جس کے اندر اٹ واز اے نان کانٹریبیوٹری پینشن اسکیم تھی, کہ جس میں ساری لائبلٹی جو تھی وہ حکومت کی تھی اور جو امپلائی ہے وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہا تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور اگر آپ پینشنز کی جو ٹوٹل جو حجم تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے 2010 میں یہ کوئی 100 ارب روپے کے قریب تھا, اور آپ نے درست فرمایا کہ چند ہی سالوں کے اندر آج اس فائنینشیل ایئر میں غالباً 1055 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے. تو اگر یہ کنٹینیو ہوتا رہے تو یہ بالکل آپ کو اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر سے اس کو فائنانس کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا, اور یہ ایسی لائبلٹی ہوگی جس پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے حکومت نے جو ایک اوور آل فسکل ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے جو ہم لوگ سسٹینیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پینشن ریفارمز جو ہے وہ لانچ کی, اور یہ پہلی دفعہ وفاقی لیول کے اوپر جو اسکیم ہے یہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہے اب وہ اطلاق جس کا کر لیا گیا ہے, جس کو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 10% جو ہے امپلائی پارٹیسپیٹ کرے گا اور 12% جو ہے اس میں حکومت اپنی کنٹریبیوشن کرے گی. دیکھیں, اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حجم کو اس کے اندر اور بھی ریفارمز کی گئی ہیں, کہ پہلے جو پینشن کے اوپر انہانسمنٹ ہوتی تھی وہ بیس لائن پہ نہیں ہوتی تھی اور لاسٹ پینشن پہ ہوتی تھی, تو اس کو بھی بیس لائن کے اوپر کیا گیا ہے. اسی طرح جو والنٹری ریٹائرمنٹ ہوتی تھی اس پہ پینلٹیز لگائی گئی ہیں کہ اگر کوئی والنٹری ریٹائر کرنا چاہتا ہے بیفور ٹائم تو اس کے اوپر 3% پر اینم, اگر وہ 5 سال پہلے ریٹائر ہو جاتا ہے تو 15% اس کی پینشن پہ وہ کمی آئے گی. اسی طرح ملٹیپل پینشنز جو تھیں اس کو ختم کیا گیا ہے. اگر آپ کو آفٹر 60 امپلائمنٹ ملتی ہے تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے سیلری لینی ہے یا آپ نے جو ہے وہ پینشن لینی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو کیلکولیشن ہے پینشن کی وہ آپ کی آخری سیلری پہ نہیں ہے, وہ کیلکولیشن آپ کی پچھلے جو 24 ماہ کی جو سیلری ہے اس کی ایوریج کے اوپر جو ہے وہ بنائی جائے گی. تو ان ساری چیزوں سے اسی طرح جو فیملی پینشن پلان ہے اگر اس کی بھی انڈر سرٹن کنڈیشنز لمٹ جو ہے وہ 10 ایئرس تک کی گئی ہے, کہ جہاں اگر تو اسپاؤس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور امپلائی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اسپاؤس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر 10 ایئرس کی جو ہے وہ لمٹ ادراک اس کا کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے جو پینشن لائبلٹی ہے وہ نہ صرف کنٹرول ہوگی بلکہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ریفارمز کی گئی. سو رانا صاحب, جو آپ نے کہا یہ جو دیگر نکات ہمیں گنوائے, میں اگر کہوں اپروکسیمیٹلی آپ کی پروجیکشنز کیا ہیں؟ جیسے آپ نے خود کہا 1055 ارب اس وقت ہمارا پینشن کا بوجھ ہے, یہ کتنا نیچے آ جائے گا جو موجودہ ایگزسٹنگ آپ کی ریفارمز کے نتیجے میں حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے, نمبر کتنے نیچے آئیں گے اور کیا وہ فگر ہے جو اب ہٹ کریں گے؟ نہیں, دیکھیں, اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو نئے ہائرنگ ہے, جو نئے سول سرونٹس جو گورنمنٹ کے اندر جو ہائر کیے جاتے ہیں آن پرماننٹ بیسس, اس کا ادراک ان کے اوپر ہے. تو کم از کم سٹارٹنگ فرام 2024 جتنے اب نئے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے امپلائیز بنے ہیں تو ان کی جو پینشن ہے وہ فنڈڈ ہوگی, اور ان کی لائبلٹی جو ہے انشاءاللہ وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر سے نہیں اس کو کور کیا جائے گا. جبکہ یہ جو اوور آل جو پچھلا جو آپ کی جو لائبلٹیز چلتی آ رہی ہیں وہ تو اسی طرح چلتی آئیں گی, اور لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایکسپائری کی طرف جائیں گی اور یہ ایک سسٹینیبل ماڈل کے اوپر ہم شفٹ ہو جائیں گے. تو اس کا ادراک جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہے جو نئی ہائرنگز ہیں, جو نئی نیولی جو اپوائنٹ ہوں گے. ہاں جی, جو پرانا پینشن بل ہے اس کا اس پہ اطلاق نہیں ہوگا. بریگیڈیئر اشرف صاحب, آپ نے گفتگو سنی, چلے دیر آئے درست آئے, پہلے تو ریفارمز کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے تھے, اب فی الحال IMF کے ساتھ چونکہ ایک کولیبوریشن کی یہ ریفارمز ہوئیں, اٹس ناٹ انف, لیکن فی الحال جو موجودہ حال میں یہ اس وقت ریفارمز ہوئی ہیں اس میں کوئی گرے ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں, کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ فی الحال ابھی ناکافی ہے جو بھی اقدامات لیے گئے ہیں؟ تھینک یو ماریہ. رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اور مجھے یہ تسلی ہوئی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر اور ایون پبلک سیکٹر پہ بھی ایک کافی ریئلائزیشن ہے کہ پینشن سسٹم ہمارا سسٹینیبل نہیں ہے. تو ہم اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ سسٹینیبل نہیں ہے
اور اس کے ساتھ جو میئرز رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائیں ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ یہ 12% جو ہر نئے امپلائی کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کا بھی امپیکٹ آئے گا۔ ابھی لیٹ سے کہ 1 جولائی 2024 سے انرولمنٹ ہوئی ہے، یہ آدمی اگر 20-25 سال کے درمیان ان کی عمر تھی اور 60 سال پہ ریٹائر ہونا ہے، ہم بات کر رہے ہیں 35 سے 40 سال بعد جو ہماری ریٹائرمنٹس ہوں گی وہ والے لوگ پینشن فنڈ سے ان کو پینشن دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ آ گیا کہ ابھی جو پینشنرز ہیں اور ابھی جو امپلائیز ہیں اگلے 30-35 سال تک ہم نے ان کا بوجھ خزانے سے ہی ریونیو سے اٹھانا ہے۔ اس کی گروتھ کی پروجیکشنز جو ہیں وہ بہت الارمنگ ہیں۔ اگر ہم اس پچھلے دیکھیں 2010 سے ابھی تک تو تقریباً 22-24% پر ایئر ہماری انکریز ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں 15% پہ بھی رکھ کے دیکھیں تو 6 ٹریلین کراس کر جاتا ہے 12-13 سال کے بعد۔ تو کلیئرلی وہی پوائنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم از نو مور سسٹینیبل۔ اس کے اوپر ہم 12% پر امپلائی وہ دے رہے ہیں، اس کی بھی پروجیکشن دیکھیں تو سچویشن ہماری بہت ہی سیریس حالات ہیں سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ابھی گورنمنٹ کر رہی ہے، اچھی بات ہے گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن میرے نزدیک جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں 2 پرابلم مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ڈائریکشن، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں کنٹریبیوٹری پینشن فنڈڈ پینشن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم جا رہے ہیں پرانے ہمارے والنٹری پینشن سسٹم جو 2004 میں آیا تھا کارپوریٹ سائڈ پہ، اور وہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، اور وہ پبلک سیکٹر کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ریلیونس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا فریم ورک، ہمارے گولز، باقی وہ چیزیں ڈیٹیلز میں بھی میں نہیں جاؤں گا، اس کے اندر ایک بہت ڈیپ انسائٹ کی ضرورت ہے اور ریسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ کا ماڈل جو ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے اور ہم اسی طرح چلتے ہیں جو کہ ابھی گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے اس پہ نہیں نظر آتا کہ وہ ہمیں سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائے گی، بلکہ ایک طرف سے ہمارے یہ 30-35 سال تک ایگزسٹنگ پینشنرز کا بوجھ اور امپلائیز کا بوجھ رہے گا، اوپر سے 10% 12% نئے امپلائیز کا بوجھ آئے گا۔ تو یہ سسٹم مجھے وائبل نہیں نظر آ رہا۔ جو ایگزسٹنگ ریفارمس ہیں جن کا کام ایک ڈیمیج کنٹرول ہے، اٹ از ناٹ ریفارمس ریئلی ان دی ٹرو سینس۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کی پروجیکشنز، ایکچوریل اسسمنٹ، ایسٹیمیٹس اگلے 50 سال 100-150 سال تک عام طور پہ پروجیکشنز ہوتی ہیں، وہ ہمیں دیکھنی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس میں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ ایسے میئرز لینے پڑیں گے جہاں پہ ہم ابھی بھی اس سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو میئرز کی بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر آؤں گی، لیکن جو آپ نے اعتراضات اٹھائے رانا صاحب، جو اس میں اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر پینشنز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک جو ابھی ریسنٹ ہائرنگ ہوگی ان کے لیے تو آپ نے ایک فائنینشیل سسٹم ڈیوائس کر دیا، لیکن اس سے جو پہلے والی پینشنز ہیں جن کا ایکچولی بوجھ زیادہ ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرتے کرتے بھی ہمیں کئی دہائیاں لگ جائیں گی، تو وہ کہاں سے ہم فنڈ کریں گے؟ وہی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے، وہی ہم اپنے قومی خزانے سے کریں گے، یا اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو پھر بڑھتا جا رہا ہے اور وہ گروتھ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ دیکھیں آپ نے درست فرمایا بریگیڈیئر صاحب نے کہ وہ جو ہے جو کہ اگلے 20-25 سال جب تک یہ پرانے پینشن کے مطابق جن لوگوں کی ہائرنگ ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی اگر 2023 میں آدمی ہائر ہوا ہے اور وہ 25 سال کا تھا، تو اگر اگلے 35 سال ٹل دا ایج آف 60 وہ ڈیفائنڈ پینشن بینیفٹ کے اسکیم کے تحت ہی اس کو پینشن جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی، اور 35 سال بعد بھی آپ وہ دیں گے پھر اس کو جب وہ ریٹائر ہوگا تو پینشن، اور وہ چلے گی 20-25 سال۔ تو یہ یو رائٹ کہ اس کا ٹائم سکیل جو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگلے 40 سال 50 سال جو ہے وہ جو ڈیفائنڈ پینشن سکیم ہے وہ آپ کی جو ہے بجٹ کا حصہ رہے گی اگر اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہ کی اور اس میں کوئی چینجز نہ آپ لے کے آئے۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے ایک ریشو بتائی کہ پچھلے 15 سالوں میں یہ تقریباً لائبلٹی 10 گنا بڑھ گئی ہے، اسی طرح جو پروجیکشنز اس کی آگے کی بھی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، اور ابھی تک تو یہی سسٹم ہے کہ آپ نے اس کو اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر سے یا جو آپ کا جو بجٹ ہے اسی سے آپ اس کو فائنانس کرتے ہیں۔
जो आपका टोटल आप रेवेन्यू FBR के ज़रिए जो आपको हिस्सा बच जाता है वफाक को, और फिर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है आप उसी से इसको जो है वो इस एक्सपेंस को मीट कर रहे हैं। तो ये तो आपने करंट हायरिंग को आपने केटर कर लिया है, लेकिन अभी जो पेंशन रिफॉर्म्स एग्जिस्टिंग हैं उसके ऊपर मज़ीद मैं समझता हूँ कि डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि उसको हम किस तरीके से उसकी फाइनेंसिंग का हम बंदोबस्त कर सकते हैं। उसके ऊपर लीगल चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि जब आपने किसी को हायर किया है तो ऑब्वियसली आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया, तो उसमें पेंशन उसका एक वो राइट बन जाता है। तो इन सारे पहलुओं को आपको देखना होगा कि जो ये वाला जो बैगेज है जो कंटिन्यू करेगा अभी फॉर डेकेड्स, उसको आपने कैसे केटर करना है। नई हायरिंग तो उसका इम्पैक्ट तो जो है वो दुरुस्त फरमाया कि 30-40 साल बाद आएगा। यानी अगर हम इनको आसान ज़बान में कहें तो राना साहब आपने हेमरेजिंग रोक ली है, लेकिन अभी भी जो सिस्टम मुख्तलिफ अवकात जगह से लीक्स हैं उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल कितना है? चले रिफॉर्म्स का हमने पहले कदम तो उठाया है, लेकिन फिर भी इस पेंशन के सिस्टम को हमने फंड करना है। क्या 8 से 10 साल के अंदर हमारी जो ग्रोथ के साथ कोरिलेशन है, हमारे पास इतने पैसे होंगे कि पेंशन के निज़ाम का हम बोझ उठा सकें? देखें, ये इट इज़ अ ट्रू चैलेंज, और ये तो आपको ऑब्वियसली अगर इसको मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो पेंशन टू रेवेन्यू जो है FBR का रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी पिछले चंद सालों में डबल हुआ है। ये कोई 8-10% था और 2022 में गालिबन ये तकरीबन 19% पे चला गया था पेंशन टू FBR रेवेन्यू। तो इस तरीके से अगर ये बढ़ता रहेगा तो ये तो आपके रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा ये बन जाएगा। तो ये इसके लिए तो आपको जो है सीड फंडिंग, या आपके लिए यू विल हैव टू एलोकेट सम मनी आउटसाइड, जिसको फिर जो फंड है अगर वो ट्रांसपेरेंटली मैनेज होता है और बिल्कुल वो फिर मार्केट बेस्ड आपको ग्रोथ दे सकता है। लेकिन इतनी एलोकेशन करना भी बहुत मुश्किल है करंट फिस्कल सिनारियो के अंदर। तो दिस रिमेन्स अ क्वेश्चन कि आप अगले 10 साल में या अगले 15 सालों में जहाँ जो ये जो करंट डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम के तहत जो अब तक एक्यूमुलेट हो चुका है और जो आगे लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़नी है, उसको फाइनेंस करना आसान काम नहीं होगा। मैं इसको एडमिट करता हूँ इस चीज़ को, और इसके लिए जो है वो आज हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बात की राना साहब ने कि एटलीस्ट उनका एक ऑनेस्ट एडमिशन तो है कि भाई ये एक चैलेंज है, लेकिन क्या ये यूनिक चैलेंज है पाकिस्तान में? क्या दुनिया भर में और ममालिक के अंदर पेंशन प्रॉब्लम नहीं है? अगर था तो उन्होंने उसको कैसे नेविगेट किया है? और क्या कोई री इन्वेंट करना है हमें व्हील को, कोई नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेकर आने हैं? ये दुनिया भर में कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, सिर्फ उनको अडॉप्ट करना है। चैलेंज क्या है? मारिया, आई एम ग्लैड राना साहब ने बहुत फ्रैंकली और बड़े ऑनेस्ट तरीके से असेसमेंट दी है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई एम आल्सो वरीड। प्रॉब्लम हमें ये है कि चैलेंज की नॉर्मेटी इज़ वेरी वेरी सीरियस, वी ऑल एग्री। अभी जो हो रहे हैं मेयर्स और उसमें आई एम कन्विंस्ड कि वो काफ़ी नहीं है, और वो जिस तबाही की आप बात कर रहे हैं उसको शायद हम डिले भी ना कर सके। अवॉइड करना तो बड़ा मुश्किल काम है। अगला सवाल आता है कि क्या वो किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि 2-3 एरियाज़ में अगर आप देखें, फेडरल सिविल साइड पे काफ़ी मुश्किल है, प्रोविंशियल साइड पे भी बहुत मुश्किल है। मिलिट्री विच इज़ अबाउट 75-74% ऑफ द फेडरल पेंशन, मेरे ख्याल में वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट की जा सकती है। कुछ मेयर्स हैं which have been implemented in some of the countries, and I think that is one area जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे फोकस नहीं है इस वक्त, और that can be the saving grace, और वो हमारे सिस्टम को हम बचा सकते हैं। उस साइड पे मैं समझता हूँ कि there is a need। मैं काफ़ी क्लोजली उस पर भी इंटरेक्शन करता रहूँ दोनों साइडों से, मिनिस्ट्री के साथ भी और मिलिट्री के साथ भी। वहाँ पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पहला आपने कहा था कि ये जो सिस्टम हम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये पेंशन सिस्टम वैसा सिस्टम है कि जो मल्टी टीयर सिस्टम वर्ल्ड बैंक कह रहा है और जो सस्टेनेबल प्रूवन सिस्टम है। हमारा सिस्टम इज़ अ प्रूवन फेल्ड सिस्टम, एंड इफ़ इट इज़ फेल्ड सिस्टम इन प्राइवेट साइड, कॉर्पोरेट साइड पे, पब्लिक सेक्टर में इट इज़ आई थिंक मच हायर रिस्क, और ये यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन तो कोई कामयाब मॉडल हैं दुनिया भर में? लोगों ने अपने पेंशन के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया है? मैं बताता हूँ आपको।
اس میں بہت کامیاب ماڈل ہے. انفیکٹ پینشن سسٹم کی کامیابی کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یو ایس میں جو اسٹاک ایکسچینج کی ویلیویشن اگر آپ کریں تو 40% اونرشپ پینشن فنڈ کی ہے. تو یو ایس کی پینشن اکانومی کا میجر ڈرائیور جو ہے از دی پینشن فنڈس accumulative more than 106 کے قریب میں وہ ان کا ہے. and they are contributing about 2.2 trillion dollars in form of revenues and taxes into the government trade. So ہمیں اس طرف جانا ہے کہ جہاں پہ یہ پینشن ہمارے سسٹم از ناٹ اے liability but it's an asset which is contributing to the economy. ہم اس طرف جا رہے ہیں. The answer is no, we are not going. We are just trying to damage control کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہم شاید نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. The time is not our own side. We should have done it about 20 years back and even now if we are not doing right, I think there is every reason to be worried. اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ماڈل ہر جگہ پہ میں نے یو ایس کا بتا دیا, باقی کنٹریز میں ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں ان کے پینشن فنڈس کی گروتھ وہ $10 billion پر ایئر ہے. ٹرکی کا جو ملٹری کا پینشن فنڈ صرف ہے وہ $2.2 billion ریونیو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک پرسپیکٹیو بھی پینشن کا ایک بڑا ایک غلط سا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس ڈائریکشن میں جانا ہے. اگر آپ جانا شروع کریں گے تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے. ہمیں شاید کچھ ہیلپ بھی لینی پڑے گی لوگوں سے, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ with this thing کہ ہمارا سسٹم جو پرانا سسٹم ہے سسٹینیبل نہیں ہے. نیا سسٹم ہیز ٹو بی الائن ٹو دی ورلڈ بینک کے اسٹینڈرڈس اینڈ کنٹمپریری پریکٹسز, اینڈ اس کے لیے جو ہماری کیپیسٹی گیپس ہیں ان کو ہم نے مینیج کرنا ہے. اینڈ دیز آل 3 things are doable, لیکن نہیں ہوئی ہیں پچھلے 15-20 سال سے. So that is an area whether we are willing, whether we know and we can do it or not. So that is a big question mark I would like to raise here. اس پہ ہمیں کام کرنا ہے, مل کے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے. وہ ڈبیٹ اوپن ڈبیٹ نہیں ہو رہی ہے. That is I think جو کہ میڈیا میں I am glad ARY is taking this initiative and I think اس کے اوپر ہمیں اس کو ڈبیٹ کرنا چاہیے فرام سولوشن پرسپیکٹیو سے. I don't want to alarm the people and other things, but I think they should be alarmed کیونکہ جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایکچولی I was quite alarmed کہ یہ جو پیسہ ہم اس طرح سے ہیمریج کر رہے ہیں اس سے تو ہم خیبر سے لے کر نیچے سندھ تک پوری نئی ریلوے ٹریک بچھا سکتے تھے. تو رانا صاحب کیا ہم نے ری انوینٹ کرنا ہے ویل کو؟ کیا دنیا بھر میں آلریڈی بیسٹ پریکٹسز موجود نہیں ہیں؟ جیسے یو ایس کے اندر اسٹاکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ جو سارا پیسہ ہے یہ تو انویسٹمنٹ سے ہی ہمیں ریٹریو کرنا ہے نا, جیسا کہ اب آپ نے کیا ہے پوسٹ 2025 جتنے بھی ہائرنگ ہوگی. تو جو اس سے پہلے والا پول ہے وہ جو ہے اس کے لیے کوئی ہمیں نیا ویل کو ری انوینٹ کرنا ہے کیا؟ آلریڈی دنیا نے اپنے کمپلیکس پینشن پرابلمس کو سالو نہیں کیا. اب دیکھیں لیٹس ٹیک اٹ ایز اے میتھ پرابلم. اگر مثال کے طور پہ ہمارا جو کرنٹ آؤٹ لے ہے وہ 1 ٹریلین کا ہے, تو 1 ٹریلین کا اگر آپ 10% ریٹرن لے لیں تو آپ کو کم از کم 10 ٹریلین کا ایسا فنڈ چاہیے جس نے اس طرح کے انسٹرومنٹس میں انویسٹ کیا ہو جو کہ آپ کو 1 ٹریلین کا ریٹرن دے, جو کہ 10% بنتا ہے. تو اگر آپ 10 ٹریلین کو ٹرانسلیٹ کریں ڈالرز میں تو دیٹ از آلموسٹ $35 billion کا آپ کو فنڈ چاہیے کرنٹلی جو ایگزسٹ کرتا ہو, اور 10% وہ ریٹرن آپ کو دے رہا ہو تو وہ آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو وہ کور کرے گا. تو دس از دا چیلنج اب آپ کے سامنے ہے. آپ کے جو میکرو اکنامک سائڈ کے اوپر جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. فسکل سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں, حکومتوں کو دیکھیں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ تو رہتا ہی ہے 7-8-9% پہ بھی وہ گیا ہے, لیکن آپ تو پرائمری ڈیفیسٹ کے اوپر چلتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس کو آپ نکال دیں تو پھر بھی آپ کی جو ریونیو ہے وہ آپ کی انکم سے کم ہوتی ہے اور آپ خسارہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ابھی IMF کی رجیم میں اور انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف آپ ایک پرائمری سرپلس چلا رہے ہیں اور یہ دوسرا سال ہے. تو یہ حقیقت ہے. اب اس حقیقت میں آپ نے کہاں سے یہ ویلیو جنریٹ کرنی ہے $35 billion جو کہ فنڈ کو مکمل طور پہ فائنانس کر سکے پینشن کی جو ایئرلی آؤٹ لے, اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو آپ کس پورشن کے ساتھ شروع کریں گے جو پارشلی اس کو فنڈ کرے. تو یہ دس از اے کویسچن آف ریسورسز. آپ ریسورسز کو کیسے جنریٹ کریں گے جو کہ سیڈ منی کے طور پہ آپ اس کو پلے کر سکیں, یا پھر آپ اوور آل اگر تو یہ اٹ از ناٹ اے اسمال چیلنج. اور میں آئی ایگری سسٹینیبلٹی کے لیے ایک بڑا سوال ہے آپ کی فسکل سسٹینیبلٹی کے لیے اگر ان چیزوں کو آپ نے ابھی نہیں دیکھا. بٹ آئی تھنک دس نیڈز اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ,
اور اس میں سب اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور فگر آؤٹ، جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں، کیونکہ اٹ نیڈس کنٹینیوٹی اکراس گورنمنٹس. تو تبھی یہ چیز ممکن ہوگی کہ ایک ایسی پالیسی ہو جس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز اگری کرتے ہوں اور وہ کنٹینیوٹی جو ہے برقرار رکھے. حکومتیں آئیں، تبدیل ہوں، مختلف پارٹیز کی ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک آپ کی ایک سنگل پالیسی ورک کرے. تو اٹ از اے بگ کویسچن. ایز آف یٹ دیر آر نو آنسر. جی بریگیڈیئر صاحب، جو آپ نے کہا کہ یہ انویسٹمنٹس جیسے دنیا بھر میں ایک طریقہ کار ہے، امریکی اسٹاک ایکسچینج کی ایگزامپل تھی، وہ ان کا کیپٹل کا والیوم بہت بڑا ہے. یہ جو فسکل اسپیس نہ ہونے کی بات کی، اگر وہ سرمایہ نکال کے انویسٹ بھی کرنا ہے، کہاں سے نکالیں؟ دیز آر ریئل کویسچنس. کہاں اسپیس ہے؟ اگر ہم موجودہ طور پہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے نکال کے پیسے کو انویسٹ کر کے اس سے جنریٹ کرنی پینشن. دیکھیے، پیسے تو پرنسپلی تو جو کنٹریبیوشنس آپ کریں گے ہر انڈیویجول کے لیے، وہی پیسے آپ کے پاس ہیں اور انہوں کو ہی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ نے لے کے جانا، جو وہ 2025 کے بعد جو ہائر کرے ان کے لیے کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ. اور وہ جیسے بات ہوئی کہ 35-40 سال کے بعد یہ لائبلٹیز ڈیو ہوں گی، تو آپ کے پاس ایک بہت لمبا ایک پیریڈ ہے جس کے اندر یہ انویسٹمنٹ گرو کرے گی، آپ کے ایسیٹس بنیں گے اور وہ ریونیو بھی جنریٹ کریں گے گورنمنٹ کے لیے بھی اور آلسو پینشن کے لیے بھی وہ سسٹینیبل ہوگا. ابھی اس طرف جانے کے لیے ہمیں جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر، جو پیرامیٹرز ہیں، گولز ہیں، ویژن ہے، وہ ہماری پالیسی کے اندر ایبسینٹ ہے ٹوٹلی. اچھا. ہاں، اور یہ ایک ہمیں الائنمنٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے. فار ایگزامپل 3 چیزیں ہیں ماڈرن پینشن سسٹمس کے اندر. ایک ہے کہ سسٹینیبلٹی، لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی. نمبر 2 از دی گروتھ آف اکانومی. جو انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ہے امپلائمنٹ پہ، جابس پہ، انڈسٹریل گروتھ پہ اور ریونیوز پہ. اور تیسرا ہے کہ آپ کیسے سسٹینیبل بینیفٹس دے سکتے ہیں ٹو دی پیپل آن ریٹائرمنٹ. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر اگر آپ اپنی پالیسی کو دیکھیں تو یہ آپ کو صحیح کلیئرٹی نظر نہیں آتی. اور جو آپ کو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ، ایک ڈیمیج کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں. دس از مچ بگر اے پروپوزیشن. لیکن اس طرف میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی الائنمنٹ ٹھیک کریں، اس کو ڈیبیٹ کریں اور اس طرف چل پڑے. 3 بڑے کام کیا کرنے چاہیے اگر میں پوچھوں؟ 3 بڑے سٹیپس کیا ہونے چاہیے اس وقت؟ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہمیں یہ فسکل اسپیس ایک ہمیں چاہیے، کیونکہ 35 سال 40 سال تک ابھی جو پچھلے سال وہ تو لمیٹڈ ہے، ایز وی اسپیک ہم سب کو معلوم ہے. وہ پینشن گرو کر رہی ہے اتنی زیادہ جو سسٹینیبل نہیں ہے، اور جو نئی کنٹریبیوشن آ رہی ہے وہ بھی آپ کے لیے. تو ہمیں ایک فسکل اسپیس چاہیے جس کے لیے کافی میئرس کیے جا سکتے ہیں. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ ایج کو ریوائز کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں ریٹائرمنٹ ایج جو ہے 65-70 تک چلی گئی ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ پینشن کی جو ڈوریشن ہے ایک آدمی کی وہ کم ہو جاتی ہے. ابھی ہمارا اپنا ایوریج لائف اسپین پاکستان کا ہے، بلیو اٹ از اراؤنڈ 60 اور 60+. تو اگر ہم وہاں پہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 65-70 سال پہ جب جائیں گے تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ملٹری کا پینشن سسٹم از more demanding, more challenging, but more interesting, and that is where your entire fiscal space lies. And it happens to be a major chunk of the federal pension budget. تو اگر وہاں پہ ہم ریفارم فوکس کریں گے تو وہاں پہ ریٹرنس ہمارے پاس اور سکسیس کے چانسز are, I would say, maybe 5 times bigger than the civilian side of the federal and provincial side پہ. اس طرف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہیں کریں. وہاں پہ ہمیں ایزیلی about 20 years کی فسکل اسپیس کریٹ ہم کر سکتے ہیں. اور وہ اگر ہو جاتی ہے تو جو بھی پینشن کا بجٹ آپ کا رائز ہو رہا ہے وہ ابزارب ہو جاتا ہے، اور آپ کی کنٹریبیوشن جو ہو جاتی ہے، اور 15-20 سال کے بعد آپ کا ریونیو اور وہ اتنا جنریٹ ہو جاتا ہے ان ایسٹ سے کہ آپ پھر بعد میں بی 15 ایئرس 20 ایئرس کے بعد آپ پارشلی فنڈڈ کرنا شروع کر دیں گے پینشن کو اس طرح سے. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال میں ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اور نہیں ہو رہی. اس طرح اور بھی کچھ میئرس ہیں جو میں بھی اس وقت یہاں پہ نہیں لے کے آنا چاہتا. بٹ دا میسج از کہ ہمیں اپنی ویژن کو، ان کی گولز کو، ڈائریکشن کو اور ان کو کنفرم کرنا ہے جو انٹرنیشنل پروون پریکٹسز ہیں. اور جب تک ہم ادھر نہیں جائیں گے میرے خیال میں ہمیں ریفارمس کا ایک کوشچن مارک میرے ذہن میں تو رہے گا. دیٹ از اے ویری سسپیشیس آؤٹ کم اس کی مجھے نظر آ رہی ہے. سو رانا صاحب، اس سے پہلے بھی آپ نے جو بات کی فسکل اسپیس نہیں ہے، وہ درست بات ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے. فسکل اسپیس نہیں ہے، لیکن فسکل اسپیس اس وقت نہ ہونے کے جو ان ایکشن کی کاسٹ ہے پینشن پرابلم کو سالو نہ کر پانے کی، وہ 4-5 سال بعد بہت بڑھ جائے گی. وہ 56% میرے پاس فگرز آ رہے ہیں، وہ آپ کی پوری حکومت چلانے کے تمام جو اخراجات ہیں اس کے قریب بڑھ جائے گی. تو کتنی اس میں سینس آف ارجنسی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ جو نئی ہائرنگ ہے دیٹ ہیز ٹیکن کیئر آف.
دوسرا جو میں نے آپ کو پہلے ایک سیناریو پیش کیا کہ جو ہماری پچھلی لائبلٹی ہے اگر اس کو آج فلی فنڈڈ ہو اور 10% مارکیٹ ریٹرن کے اوپر وہ انویسٹڈ ہو وہ پینشن فنڈ تو the requirement is 35 بلین. تو اب آبویسلی پھر اس کا اگلا اسٹیپ تو یہ کہ یو ہیو ٹو ایلوکیٹ فنڈس جو کہ آپ پینشن فنڈ کے اندر آپ ڈالیں اور پھر ان کو انویسٹ کیا جائے ایک اور اس کو فنڈ کو بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلایا جائے جس کے اندر جو ہے وہ ہائی رسک ایسٹس میں اس کو نہ ڈالا جائے. تو یہ اس کے علاوہ دیر از نو سولوشن. تو آپ کو جو ہے سیڈ منی ڈالنا ہوگا. اس سیڈ منی کو جہاں جہاں سے اسپیس آپ کو ملتی ہے اس کو آپ کو انہانس کرنا ہوگا اور اس کو آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی انویسٹمنٹ کو مینیج کرنا ہوگا. تو اس کے علاوہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. تو فسکل اسپیس جو ہے وہ نکال کے ادھر وی ول ہیو ٹو فوکس آن پینشن سیڈنگ دا پینشن فنڈس. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں یہ آپ کو پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے. نہیں لیں گے یہ ڈیلے ہوتے رہیں گے تو آبویسلی جو آج 35 بلین کا آپ کو فنڈ ریکوائرڈ ہے وہ اس کا حجم بڑھتا جائے گا آنے والے ٹائم کے ساتھ. تو دس از مائی ان پٹ آن دس. صحیح. اور اس بحث کو سمیٹتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب اگر آپ ہمارے لوگوں کو آسان زبان میں سمجھا سکیں کہ ہم یہ پینشن کی بات کیوں کر رہے ہیں, ایکچولی پاکستان کا جو پینشن پرابلم ہے اگر ہمیں بتا سکیں وہ ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے یہ پوری ڈبیٹ جو ہم کر رہے ہیں. ماریا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پینشن اس کا فٹ پرنٹ اسٹل اٹ از کوائٹ لیس کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز, لیکن کیونکہ ہم پینشن فنڈ کر رہے ہیں ریونیو سے تو اس وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لیے کمپاؤنڈ ہو رہی ہے. اور رانا صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ ہماری جو گروتھ ہے پینشن کی 10 ٹائمس آف دا ریونیو ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اور آگے بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے. تو ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے سسٹین کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے. اور اس میں یس آئی ایگری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفنڈڈ لائبلٹیز ہماری تقریباً $35 بلین کی ہے, اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے. obviously we cannot raise $35 billion for the pension fund, but there has to be some arrangement وہ کیا جائے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری کیپیسٹی انویسٹمنٹ کو مینیج کرنے کی بھی ہے یا نہیں ہے. عام طور پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, I'm not a financial expert, but my gut feeling is that we have plenty of opportunities, very good opportunities. اگر آپ پینشن فنڈ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر آپ کے ریونیو اور ایسیٹس اور وہ چلنا شروع ہوتے ہیں. پینشن فنڈ کیسے انویسٹ ہوتے ہیں, میں اس کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ ابھی ٹرکی کا جو پینشن فنڈ تھا اس نے 3 سال پہلے برٹش اسٹیل کے اندر میجورٹی اسٹیک لیا اس نے, اس کے بعد 49% رینالٹ کے اندر انہوں نے شیئر لیے. سو ونس یو آر ٹاکنگ ود پینشن فنڈز یو آر ٹاکنگ ود اسٹریٹجک انویسٹمنٹس, لانگ ٹرم ایسیٹس کے اوپر پروفیٹیبل انویسٹمنٹ بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, اس کو ہم نے وزٹ کرنا ہے. ابھی یو ایس کا جو سیکنڈ ٹیئر ہے وچ از دی کنٹریبیوشن بائی دی انڈیویجولس ان کی ملٹری کا, دیٹ ہیز بین آؤٹ سورس ٹو بلیک راک ہولڈنگ کو. مطلب تو ہمارے پاس یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے کریں اور اس میں ہمیں لے کے آنا چاہیے. دیز آر ڈویبل, لیکن میرے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ اس کو ایک پہلے ڈبیٹ کرنی ہے, ہم نے ایک تھاٹ کلیئر کرنا ہے, ہم نے اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے, الائنمنٹ کو دیکھنا ہے, اور یہ چیزیں آئی ایم اسٹل ویری آپٹمسٹک اٹ کین بی ڈن. اینڈ دس ویری فرسٹریشن جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی مجھے آواز سے اور رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں, this is a very genuine thing. It should agitate our minds. We have no choice now not to go for the right reforms. If we Absolutely. don't go, then of course. Absolutely. جو جیسے جیسے آپ اس کے بارے میں پڑھتے جاتے ہیں پاکستان کی پینشن پرابلم کے بارے میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے جاتے ہیں. جی رانا صاحب. جی اس میں I'd just like to second بریگیڈیئر صاحب on the fact کہ obviously اب فنڈ تو آپ نے بنا دیا جو 2024 onward جو ہائرنگ ہو رہی ہے ان کے لیے, لیکن یہ بڑا اہم پہلو ہے. دنیا میں اس طرح کی درجنوں ایگزامپلز ہیں کہ پینشن فنڈ جو ہے ایسے ایسٹس میں انویسٹ کیا جاتا ہے پھر جہاں وہ بالکل کولیپس ہو جاتا ہے اور وائپ آؤٹ بھی ہوئے ہیں پینشنز. تو یہاں آبویسلی رننگ اے فنڈ اس کی اور پھر سلیکٹنگ واٹ سارٹس آف انویسٹمنٹس کے وہ فنڈ جہاں وہ انویسٹ کرے گا, یہ ایک پوری فنڈ مینجمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس دنیا بھر میں لیسنز ہیں جہاں سے ہم سیکھ کے اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ ایسا یہ ایک بڑا پہلو ہے کہ جو آپ کنٹریبیوشن اکٹھی کر رہے ہیں اس کو آپ نے کس طریقے سے انویسٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس فنڈ کو بڑھانا ہے. تو آبویسلی یہ ایک سیپریٹ پہلو ہے جس کے اندر اگر آپ اس کو مس مینیج کریں گے تو آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ بھی ضائع ہو سکتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کنسرنز بریگیڈیئر صاحب نے ہائی لائٹ کیے.
اس کا آئی ایم شیور فائنانس منسٹری کو ادراک بھی ہے اور یہ سارے جو ایشوز کو دیکھتے ہوئے فنڈ کو مینیج کیا جائے گا. صحیح. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ تھی. پہلے ہم نے آپ کو آج آگاہ کیا ہے کہ پاکستان کا پینشن پرابلم ایکچولی ہے کیا, اور اگر فوری طور پہ اس پہ کوئی اقدامات نہ لیے گئے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ کتنے تیزی سے بڑھتا ہوگا. ہمارے باقی تمام اخراجات اس حوالے سے نظر انداز ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.